प्यारे दोस्तों, आज का ये वाकया एक माँ और बेटी का है। ये उस माँ का वाकया है जिसने अपनी बच्ची को पैदा होते ही पालतू कुत्ते के आगे डाल दिया। फिर इस बच्ची के साथ पालतू कुत्ते ने क्या किया और अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ जिसे सुनकर सब सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। प्यारे नाजरीन, अरब के मुल्क में एक सौदागर रहा करता था। सौदागर की बीवी माँ बनने वाली थी। सौदागर के पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था। इसका कारोबार बहुत वसी था। आज भी सौदागर कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते जा रहा था। जब वो थक गया तो एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठा। अचानक इसके पास एक शख्स आकर बैठ गया। सौदागर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वो शख्स बोला, मैं लोगों के हाथ देखकर इनके हालात बयान कर देता हूँ। सौदागर को इस बात से बड़ी दिलचस्पी हुई और वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इससे पूछ लूँ, मेरी बीवी हामिला है और उसके यहाँ बेटी होगी या बेटा। इस शख्स ने कहा, ये तो अल्लाह ताला का राज है, ये तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल दूं, अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हो गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी शान शौकत जाती रहेगी। इतनी बात सुनकर सौदागर परेशान हो गया और सोचने लगा, ऐसी बेटी का मुझे क्या फ़ायदा जिसके पैदा होते ही मैं बर्बाद हो जाऊं। सौदागर इसी परेशानी में अपने कारोबार की तरफ ना गया, बल्कि सीधा घर वापस लौट आया और आकर अपनी बीवी से कहने लगा, गलती से तुम कभी बेटी को पैदा ना करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुत्तों के आगे डाल दूंगा और वह कुत्ते तुम दोनों के चित्रे उड़ा देंगे। इतनी बात सुनकर सौदागर की बीवी परेशान हो गई और रोने लगी। सोचने लगी, मेरा शौहर बड़ा ही जिद्दी है और जो कहता है वो करके दिखाता है। अब सौदागर की बीवी के पास एक ही हल था। इसने जाए नमाज बिछाया और अल्लाह की ज़ात के आगे रूबरू हो गई और कहने लगी, ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझे कभी भी बेटी ना देना, नहीं तो मेरे मासूम फूल सी बच्ची के आने पर हमारे घर में क़यामत टूट पड़ेगी। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया और 9 महीने पूरे हो गए तो सौदागर की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और सौदागर इस खुशियाँ मना रहा था क्योंकि इसके घर बेटी नहीं हुई थी बल्कि बेटा पैदा हुआ था। और सौदागर की बीवी इसलिए खुशी थी कि अल्लाह ताला का शुक्र है बेटी पैदा नहीं हुई, नहीं तो मेरा शौहर पता नहीं मेरी फूल जैसी बेटी के साथ क्या सलूक करता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और सौदागर की बीवी एक बार फिर से हामिला हो गई। सौदागर की बीवी का जब 9वां महीना चल रहा था तो सौदागर को अचानक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त सौदागर ने अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो रख लेना, अगर बेटी हुई तो इसे मरवा देना, क्योंकि मुझे बेटी से सख्त नफरत है। इतना कहकर सौदागर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और वहां पर इसे काफ़ी दिन लग गए। इधर सौदागर की बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो इसने पैगाम भेजकर वहां गांव की दाई को बुलवाया और फिर वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह ताला के हुक्म से सौदागर के यहाँ बेटी ने जन्म ले लिया। सौदागर की बीवी अपनी बेटी को देखकर बुलबुला कर रोने लगी, या अल्लाह, मैं क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ, मुझे जितना प्यारा मेरा बेटा है इतनी ही प्यारी मेरी बेटी भी है, मैं इसे कभी भी मार नहीं सकती। इधर सौदागर के घर आने का वक्त भी हो चुका था। सौदागर की बीवी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी को किसी ऐसी जगह छोड़ आऊं जहां से कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा मेरी बेटी को ले जाए और इसकी परवरिश कर ले। इस तरह मेरी बेटी की जान भी बच जाएगी और बाकी सबको भी यही लगेगा कि मैंने अपनी बेटी को जंगल में ले जाकर मार दिया है और ज़मीन में दफन कर दिया है। यही सोचकर सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को एक टोकरी में डाला और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में काफ़ी दूर इसे एक कुटिया नजर आई। सौदागर की बीवी ने बच्ची के दूध का फीडर और बच्ची और इसके कुछ कपड़े टोकरी में डाले और इस कुटिया के सामने रख दिया और फिर कहने लगी, या अल्लाह, तू ही मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना। और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास तेरी जान बचाने का बस यही रास्ता था। फिर सौदागर की बीवी रोते बुलकते हुए घर वापस आ गई। इसी जंगल में एक कुतिया रहा करती थी, उसके एक बच्चे भी थे। कुतिया को जब एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी, इस कुतिया ने जल्दी से इधर उधर देखा तो इसे कुछ नजर ना आया, लेकिन वह कुतिया भी तो एक माँ थी। वो भागती हुई थोड़ा आगे को गई तो इसने देखा टोकरी में एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई है और इसके पास इसके कपड़े और दूध का फीडर भी पड़ा है। सर्दी की वो रात थी। इस कुतिया को बच्ची पर बड़ा तरस आया। फिर इस बेजुबान ने जल्दी से अपने बच्चों को एक एक करके मुंह में उठाया और अपनी बच्ची के पास लाकर रख दिया। बच्ची के तो सर्दी से होश गुम हुए पड़े थे। वो बच्ची के साथ बैठ गई ताकि बच्ची को गरमाइश आ जाए और बच्ची कुछ बेहतर हो जाए। इधर सौदागर जब अपने घर लौटा
تو اس کی بیوی نے اسے یہی بتایا کہ ہمارے ہاں بیٹی نے جنم لیا تھا، تو میں نے اسے جنگل میں لے جا کر مار دیا ہے اور زمین میں دفن کر آئی ہوں۔ سوداگر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا کہ شکر ہے بچی سے میری جان چھٹی، اب میری شان و شوکت کو کوئی برباد کرنے والا نہیں بچا۔ ادھر وہ کتیا اپنے بچوں کے ساتھ اس معصوم سی گڑیا کو بھی پالنے لگی۔ وہ اس بچی کا ایسے خیال رکھتی تھی جیسے ایک سگی ماں خیال رکھتی ہو، اور بچی بھی اب اس جنگل کی آب و ہوا میں پلنے لگی۔ وہ کتیا بچی کے لیے طرح طرح کے پھل فروٹ لایا کرتی تھی اور بچی کو کھلا کر اس کا پیٹ بھر دیتی۔ جس کٹیا کے پاس سوداگر کی بیوی اپنی بچی کو چھوڑ کر گئی تھی، اس کٹیا کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بزرگ اس وقت دور دراز کے جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ بزرگ واپس آئے تو کیا ماجرا دیکھتے ہیں، ایک کتیا نے انسانی بچی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور اپنے بچوں کی طرح اسے پیار کر رہی ہے۔ اللہ والے بزرگ کو دیکھ کر یہ بہت حیرت ہوئی۔ پھر اللہ والے بزرگ نے فوراً آگے بڑھ کر اس بچی کو اٹھایا اور پیار سے اپنی کٹیا میں لے آئے۔ جیسے جیسے سوداگر کی بیٹی بڑی ہوتی گئی، ویسے ویسے اللہ والے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سکھاتے گئے، نماز قرآن سب سکھایا، اور وہ کتیا بھی اسی کٹیا کے پاس ہی رہتی تھی، اور وہ اس بچی کے لیے دور دراز سے پھل وغیرہ توڑ کر بھی لاتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بچی جوان ہو گئی۔ اللہ والے بزرگ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ بچی اس کتیا کو اور اللہ والے بزرگ کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کا ماں باپ کون ہے، وہ اللہ والے کو ہی اپنا باپ مانتی تھی۔ اللہ والے جب جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو سوداگر کی بیٹی گھر پر ہی رہتی تھی، اللہ کی عبادت بھی کرتی، اور جب اللہ والے بزرگ کی شام کو گھر واپسی ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھی بنا، اور اب وہ کتیا کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ جب بھی روٹی بناتی تو اس کتیا کو ضرور ڈالتی۔ ایک دن ایسا ہوا، سوداگر اپنے کام کے سلسلے میں اسی جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی پر پڑی جو ایک کتیا کے پاس بیٹھی اسے روٹی ڈال رہی تھی اور پیار کر رہی تھی۔ سوداگر نے جب اس لڑکی کی طرف نگاہ دوڑائی تو اچانک حیران رہ گیا، کیونکہ سوداگر کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور مکمل حجاب میں تھی۔ سوداگر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، پتہ نہیں یہ خوبصورت لڑکی کون ہے، میں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، جاؤ اور جا کر پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ جب سوداگر کا ایک نوکر پتہ لگوا کر واپس آیا تو سوداگر سے کہنے لگا، صاحب وہ ایک اللہ والے بزرگ کی بیٹی ہے اور جنگل میں ایک کٹیا میں رہتی ہے۔ سوداگر جب شام کو گھر لوٹا تو اسے اسی لڑکی کی بار بار سوچ آ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس کی خوبصورتی بیٹھ گئی تھی اور وہ رات بھر اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی تو سوداگر نے اپنے ایک آدمی کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے اس لڑکی کی خوبصورتی نے بے چین کر دیا ہے، مجھے تڑپا کر رکھ دیا، اب میں اس لڑکی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو، اس جنگل میں جاؤ اور اس بزرگ سے اس کی بیٹی کے رشتے کی میرے لیے بات کرو۔ ادھر جب سوداگر کا آدمی اللہ والے سے سوداگر کے رشتے کی بات کرنے آیا تو اللہ والے یہ بات سن کر جلال میں آ گئے، کیونکہ ان اللہ والے کو عبادت کے ذریعے اس بچی کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، اور اللہ والے جانتے تھے کہ سوداگر اس بچی کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اللہ والے اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے پروردگار، یہ کیسی آزمائش، سوداگر کو تو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ اس کی سگی بیٹی ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اللہ والے نے سوداگر کے آدمی سے کہا، دیکھو بیٹا، کہاں ہم اور کہاں وہ سوداگر، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ سوداگر کا آدمی کہنے لگا، اے بزرگ انسان، تجھے خوش ہونا چاہیے، تیری بیٹی کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو رہا ہے، اور بجائے اس کے تمہارے چہرے پر پریشانی ہے، لیکن اللہ والے کسی طرح بھی نہ مانے۔ سوداگر کا آدمی واپس آ گیا۔ سوداگر نے اتنی بات سنی تو وہ بڑا طیش میں آ گیا۔ اس نے اپنے کچھ آدمی بھیجے کہ جاؤ اس اللہ والے بزرگ کو ڈرا دھمکا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو، میں اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب سوداگر کے آدمی اللہ والے بزرگ پر ہاتھ اٹھانے لگے تو فوراً اس کتیا نے آ کر ان پر حملہ کر دیا اور اللہ والے بزرگ پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ سوداگر کے آدمی ڈر کر بھاگ نکلے اور سارا ماجرا سوداگر کو سنایا۔ سوداگر طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، اس کتیا کو جان سے مار دو، گولی سے اڑا دو، اور اس اللہ والے کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ سوداگر کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا اور اس بیچاری کتیا کو مار مار کر زخمی کر دیا اور اللہ والے کو اٹھا کر سوداگر کے پاس لے آئے۔ سوداگر نے اللہ والے کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور بھوکا پیاسا رکھا اور اسے اس کی بیٹی کے رشتے پر مجبور کرنے لگا۔ جب انہوں نے حد سے بڑھ کر ظلم کیا تو اللہ والے جلال میں آئے اور چیخ کر بولے، اے سوداگر، وہ وقت یاد کر جب تو کاروبار کے سلسلے میں جاتے وقت اپنی بیوی سے کہہ کر گیا تھا بیٹی کو مار کر دفن کر دینا، لیکن وہ تو ایک ماں تھی نا، اور ماں کا دل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو مار کر دفن کر دے۔ تیری بیوی اس بچی کو جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی تھی،
اور تجھے پتا ہے جس بے زبان کتیا پر تیرے آدمیوں نے اتنا ظلم کیا، اسی بے زبان کتیا نے تیری بیٹی کی پرورش کی اور اسے ایک ماں کا پیار دیا، اور آج تو اتنا خبیث ہو گیا، اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ سوداگر نے جب اتنا سنا تو وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سوداگر بولا، میں کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہا تھا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اب سوداگر غصے سے اور لال پیلا ہو گیا، اور اس کا بیٹا بھی اب جوان ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ فلاں جنگل میں تیری بہن رہتی ہے، اسے مار کر اس کا کام تمام کر کے میرے پاس واپس آنا، اور نشانی کے طور پر اس کی آنکھیں ضرور لے کر آنا۔ سوداگر کا بیٹا بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں اپنے باپ کے کہنے پر اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہوں، اور کتنے عرصے کے بعد تو مجھے میری بہن ملی ہے، اور میں اگر اسے مار دوں گا تو میرا اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اور میری ماں نے تو میری اتنی اچھی تربیت کی ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں سکھایا ہے، اور یہ تو پھر بھی میری سگی بہن ہے، لیکن اگر میں اپنے باپ کا یہ کام نہ کروں تو میرا باپ کسی اور سے کہہ کر میری بہن کو مروا ہی دے گا۔ آخر کار وہ چلتے چلتے اسی جنگل میں پہنچ گیا اور اپنی بہن کو لے کر جنگل کی ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے سوداگر کی بیٹی اپنے بھائی کو بتانے لگی کہ کس طرح میری اللہ والے نے پرورش کی اور مجھے قرآن کی تلاوت سکھائی، مجھے نماز سکھائی، اور ایک تیز زبان جانور نے سردی کی حالت میں میری جان بچائی، اور ایک میرا سگا باپ ہے جس نے مجھے مروانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اتنا سن کر بھائی کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، بہن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کسی حال میں بھی نہیں ماروں گا، میں تمہیں اس جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور میں کون ہوتا ہوں تمہاری جان لینے والا؟ جس اللہ کی ذات نے تجھے پیدا کیا ہے وہی اللہ کی ذات تجھے مارنے والی ہے۔ اتنی بات سن کر سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، بھائی جان تم مجھے مار ڈالو اور میری آنکھیں نکال کر ابا جان کو دکھا دو، اور نہیں تو ابا جان تمہیں مار ڈالیں گے، اور میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے بھائی کی جان چلی جائے۔ بھائی نے اتنی بات سن کر اپنی بہن کو گلے لگا لیا اور دونوں بہن بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سوداگر کا بیٹا اپنی بہن سے کہنے لگا، بہن میں تمہیں اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کی ذات کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ تو اللہ کی ذات کرنے والی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ جب واپس آنے لگا تو اسے وہ بچوں والی کتیا دکھائی دی جو بے زبان بہن بھائیوں کی باتیں سن کر آنسو بہا رہی تھی۔ سوداگر کے بیٹے نے اس کتیا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا اور اس کا فوراً سے شکار کیا۔ ہرن کی دونوں آنکھیں نکال کر سوداگر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابا جان آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنی بہن کو مار دیا اور ثبوت کے طور پر اس کی آنکھیں نکال کر آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ اتنی بات سن کر سوداگر کو یقین آ گیا، واقعی میرے بیٹے نے میرے حکم کے مطابق بیٹی کو جان سے مار دیا۔ ادھر سوداگر کی بیوی نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، بیٹا کیا تم نے سچ میں اپنی بہن کو مار ڈالا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، نہیں ماں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھایا اور نہ ہی ظلم کرنا سکھایا ہے، اس لیے ماں میں تمہارے ساتھ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ میں نے اپنی بہن کو قطعاً نہیں مارا اور اسے جنگل میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد سوداگر کی بیوی فوراً سے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بیٹی کی حفاظت فرمانا، اے میرے اللہ، بالکل اسی طرح جیسے تو اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں میں مدد کر سکتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر سکتا ہے۔ اے پروردگار، تیرے لیے میری بیٹی کی حفاظت کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ دوستو، ماں اپنی بیٹی کو جنم تو دے سکتی ہے مگر نصیب کبھی نہیں دے سکتی۔ ادھر سوداگر کی بیٹی جنگل میں پہلے کی طرح ہی رہ رہی تھی۔ وہ اس کٹیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی اور خود کے لیے بھی کھانا بناتی اور اس کتیا کو بھی روٹی ڈالتی رہتی تھی۔ ایک دن سوداگر کی بیٹی معمول کے مطابق کتیا کے پاس بیٹھی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں آیا تو اچانک اس کی نظر سوداگر کی بیٹی پر پڑی۔ سوداگر کی بیٹی ایک دم سے حیران رہ گئی اور شہزادے کو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میں ایک مظلوم عورت ہوں، مجھ پر کوئی ظلم مت کرنا، میں بہت زیادہ غمزدہ ہوں۔ لیکن شہزادہ تو گھور گھور کر سوداگر کی بیٹی کو دیکھے جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، اللہ نے کیا خوبصورت بنایا ہے اس کو، اور کسی ظالم نے اسے جنگل میں تنہا چھوڑا ہوا ہے۔ شہزادہ سوداگر کی بیٹی سے کہنے لگا، مجھے دیکھ کر گھبراؤ مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی تمہاری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کچھ سوال کروں گا، بس تم مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی ہو اور میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر حلال طریقے سے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ سوداگر کی بیٹی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی، میرے بزرگ اللہ والے باپ کو بھی میرے ظالم باپ نے قید کر رکھا ہے اور میرا تو اس بڑے جنگل میں کوئی سہارا بھی نہیں ہے، بس ایک کتیا کے سہارے ہی میں زندگی گزار رہی ہوں، اور اگر آج یہ کتیا نہ ہوتی تو کب کی میری عزت تار تار ہو چکی ہوتی۔
پھر اس لڑکی نے بھی فیصلہ کر لیا اور شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ شہزادہ بھی دنیا میں اکیلا تھا، اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ شہزادے نے سوداگر کی بیٹی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور ایک کچے سے مکان کے پاس لے کر آ گیا، جس میں ایک بزرگ اور بڑھیا عورت رہتی تھی۔ ان سے کہنے لگا، بابا یہ میری امانت ہے اور کچھ دنوں کے لیے میں اسے آپ لوگوں کے حوالے کر کے جاتا ہوں اور پھر میں اسے شادی کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اگر میں ایسے ہی اسے اپنے ساتھ لے گیا تو ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، اس لیے میں حلال طریقے سے اسے بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اتنے میں وہ بزرگ بولا، بیٹا یہ تمہاری امانت ہے، تم جب چاہو اسے بیاہ کر عزت سے اپنے گھر لے جانا، تب تک میں اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھوں گا۔ شہزادہ بزرگ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب سوداگر کی بیٹی ان بزرگ میاں بیوی کے پاس رہنے لگی اور اس نے اپنا معمول نہ چھوڑا، وہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شہزادہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ آ کر سوداگر کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ شہزادہ اتنی خوبصورت شہزادی کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا اور سوداگر کی بیٹی بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے شوہر نے اس کی پچھلی زندگی گزری ہوئی کے بارے میں اس سے کبھی کوئی سوال نہ کیا۔ ایسا کرتے کراتے 2 سال گزر چکے تھے۔ پھر سوداگر کی بیٹی نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ شہزادہ اپنے پھول سے بچے کو پا کر اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب تو ہماری زندگی میں پھول جیسا بچہ بھی آ گیا ہے اور ہمارے رشتے کو بندھے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں۔ کیا اب میں تم سے تمہاری پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ لیکن سوداگر کی بیٹی نے ایسے ہی ٹال مٹول کر دیا۔ پھر ایک دن شہزادے نے اپنی بیوی سے کہا، آج میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، لہٰذا تم ان کی دعوت کا اچھا سا انتظام کر لینا۔ شام ہوئی تو شہزادہ اپنے مہمانوں کو لے کر گھر آ گیا۔ سوداگر کی بیٹی نے کمرے کی طرف نظر دوڑائی تو وہ فوراً پہچان گئی، یہ مہمان تو میرا باپ ہے جس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ سوداگر کی بیٹی جب کھانا پیش کرنے لگی تو اس نے اپنا چہرہ مکمل ڈھانپا ہوا تھا۔ جب کھانا وغیرہ سب کھا چکے تو اب سب کے آرام کرنے کا وقت آ چکا تھا، لیکن سوداگر کی عادت تھی اسے رات کو قصہ سننے بغیر نیند نہیں آتی تھی اور شہزادے کو تو قصے نہیں آتے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ ہمارا مہمان ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے اس کی ہر طرح سے خدمت کریں۔ اگر تمہیں کچھ قصے آتے ہیں تو میرے مہمان کو کچھ قصے سنا دو تاکہ ان کا دل بہل سکے اور وہ آرام سے سو سکے۔ اتنا سن کر سوداگر کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے شوہر کا کہنا ٹال نہیں سکتی تھی اور قصہ سنانے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، قصہ تب شروع کروں گی جب یہ لوگ میری ایک شرط مان لیں گے۔ شہزادہ ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، کیا تم ان لوگوں کو جانتی ہو؟ سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، یہ سب بعد میں پوچھنا، پہلے میری شرط قبول کی جائے، اور وہ شرط کچھ یوں ہے، بادشاہ کے پاس جو اللہ والے بزرگ قید ہیں جس نے سوداگر کی بیٹی کی پرورش کی تھی۔ سوداگر کی بیٹی نے کہا، اس اللہ والے بزرگ کو آزاد کیا جائے اور اس محفل میں ان کو بھی پاس بٹھایا جائے، پھر میں اپنا قصہ شروع کر دوں گی۔ سوداگر ہی سن کر حیران ہوا اور قصہ سننے کی خاطر اس نے شہزادے کی بیوی کی یہ بات بھی مان لی اور اس بزرگ کو آزاد کروا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب لڑکی نے قصہ سنانا شروع کیا اور اللہ والے بزرگ سے کہنے لگی، اے اللہ والے بزرگ، میں قصہ سناتی جاؤں گی اور آپ میرا انصاف کرنا۔ سوداگر کی بیٹی نقاب میں تھی تو اللہ والے سے پہچان نہ سکے اور سوچنے لگے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے جس نے مجھے قید سے رہائی دلائی اور اب مجھ سے انصاف مانگ رہی ہے۔ اللہ والے بزرگ نے کہا، بیٹی تم قصہ سنانا شروع کرو، میں تمہیں ضرور انصاف دلاؤں گا۔ پھر اس نے قصہ سنانا شروع کیا کہ کسی علاقے میں ایک ظالم سوداگر رہتا تھا جس کو بیٹیاں پسند نہیں تھی اور وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ جب اللہ نے اسے بیٹی دی تو وہ اسے نفرت کرنے لگا۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی اس نے بیوی کو حکم دیا کہ اسے مار کر جنگل میں پھینک آؤ۔ سوداگر کی بیوی مجبور تھی اور اپنی بیٹی کو جنگل میں پھینک آئی۔ تبھی سے اللہ والے بزرگ نے ایک بے زبان جان بچی۔ جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو سوداگر کو پتہ چل گیا۔ سوداگر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، اپنی بہن کو جان سے مار دو اور نشانی کے طور پر اب اس کی آنکھیں نکال کر لے کر میرے پاس آؤ۔ جب سوداگر نے اتنا سنا تو وہ ہڑبڑی سے بیٹھ کر حیرت سے لڑکی کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، یہ تو میرا ہی قصہ ہے۔ پھر اس کو اس قصے میں اور دلچسپی ہوئی اور کہنے لگا، ایسا کرنا کہ تم رکنا مت اور اس کو آخر تک سناؤ۔ پھر سوداگر کی بیٹی کہنے لگی، اس لڑکی کے بھائی کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے مارا نہیں اور اللہ کے حوالے چھوڑ کر گھر واپس آ گیا، اور وہ لڑکی بے یار و مددگار اور وہیں پر بے سہارا جنگلوں میں بھٹکتی ہوئی اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور ایک بے زبان کتیا ہی اس کا سہارا تھی۔ اگر وہ کتیا نہ ہوتی تو اس لڑکی کی عزت کئی لٹیرے تار تار کر چکے ہوتے۔ سوداگر نے جب اتنا قصہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں حسرت پیدا ہوئی، کاش میری بیٹی بھی آج زندہ ہوتی تو میں اس سے معافی مانگ سکتا۔ پھر آگے کے قصے میں سوداگر کی بیٹی نے بتایا، اس جنگل میں کسی شہزادے کا گزر ہوا تو وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کی
اور وہ اسے شادی کر کے عزت سے اپنے گھر لے آیا۔ جب سوداگر کی بیٹی نے اتنی کہانی سنائی تو شہزادہ سمجھ چکا تھا یہ تو آگے میرا ہی قصہ ہے۔ پھر سوداگر کی بیٹی کہنے لگی جب وہ شہزادہ اسے اپنے نکاح میں لے کر آ گیا تو کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا۔ پھر ایک دن اس لڑکی سے اس کے شوہر نے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ تم جنگل میں بھٹک رہی تھی؟ تب اس لڑکی نے اپنے باپ کی ساری کرتوتیں اپنے شوہر کو بتائیں۔ پھر سوداگر کی بیٹی قصہ سناتے سناتے کوٹ کوٹ کر رونے لگی۔ جیسے ہی وہ اپنا قصہ مکمل سنا چکی تھی، قصہ سناتے سناتے پھر وہ نقاب بھی اتار کر سب کے سامنے آ گئی۔ سوداگر اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور شہزادے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور پھر وہ لڑکی کہنے لگی تم لوگ جاننا چاہتے ہو میں نے ان بزرگ کو اپنے باپ کی قید سے کیوں چھڑوایا تھا؟ کیونکہ یہ وہی اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے مجھے پالا پوسا، میری حفاظت کی، مجھے اچھی تعلیم دی اور سیدھے راستے پر لگایا اور میرے باپ کو ایک بہت بڑے ظلم سے بچایا۔ اتنے میں سوداگر روتا ہوا اٹھا اور اپنی بیٹی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ بیٹی نے فوراً اپنے باپ کو قدموں سے اٹھایا اور باپ کے سینے سے لگ کر کوٹ کوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد سوداگر نے اللہ والے بزرگ سے بھی معافی مانگی اور شہزادے سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے گیا۔ جب سوداگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے گلے لگا کر رونے لگی۔ اس کا بھائی بھی اپنی بہن سے مل کر بہت خوش ہوا تھا اور اب یہ خوشی کے آنسو تھے۔ پھر سوداگر کی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ان اللہ والے بزرگ کی وجہ سے ہی آج مجھے میرا باپ واپس مل گیا۔ اب سوداگر نے کچھ دنوں کے بعد بڑے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی دوبارہ رخصتی کی۔ اب سوداگر کی بیٹی اللہ والے بزرگ کو بھی اپنے پاس گھر میں رکھے ہوئے تھی اور شہزادے نے اپنے نوکروں کو حکم دے کر اپنے محل کے باہر ایک چھوٹی سی پیاری سی کٹیا بنا کر اس بے زبان جانور کتیا اور اس کے بچوں کو بھی دی۔ سوداگر کی بیٹی اب پہلے سے بھی زیادہ اس بے زبان کی خدمت کرتی تھی اور اپنی بچوں کی طرح اس سے کتیا اور اس کے بچوں کا خیال بھی رکھتی تھی اور اللہ والے بزرگ اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے دوستو، اسی لیے تو کہتے ہیں جانور انسان سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔